नाजरीन और व्यूवर्स, आपकी खिदमत में अवध व्लॉग लखनऊ चैनल की पूरी टीम का सलाम अर्ज है। नाजरीन, आज हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत की एक मशहूर व मारूफ दरगाह की, जो कि ज़िला बिजनौर के कस्बा नजीबाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस जगह का नाम जोगी रामपुरा है और अब ये जगह नजफ़ हिंद के नाम से पूरे आलम में मशहूर हो रही है। असल नजफ़ यानी नजफ़ अशरफ, जो कि इराक़ में है और जहाँ पर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का असल मज़ार है, ये जगह उसी की शबीह मानी जाती है और इसी निस्बत से इसको नजफ़ हिंद कहा जाता है। इस जगह पर शबीह दरगाह क्यों बनाई गई है, ये हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे और तमाम रोज़े आपको दिखाएंगे। इस बाबरकत मकाम पर एक रोज़ा मंसूब है मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, और इसी रोज़े के शिमाल में रोज़ा है जनाब बीबी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का, और दोनों रोज़ों के दरमियान एक छोटा सा रोज़ा बना हुआ है जो कि मंसूब है जनाब सकीना सलामुल्लाहि अलैहा से। और इन रोज़ों से चंद कदमों की दूरी पर रोज़ा है शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, जो कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इसी अहाते में इस जगह को डिस्कवर करने वाले और इन दरगाहों के बानी जनाब सैयद राजू साहब का भी मज़ार है। इस अहाते के बाहर और बिल्कुल मुत्तसिल एक रोज़ा और है जिसकी निस्बत सैयद उस शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के अलावा तमाम दरगाहें वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम हैं। यहाँ पर दो पानी के चश्मे भी हैं जो कि मोजज़ाती तौर पर जारी हुए थे। हम वीडियो के दौरान आपको उनकी ज़ियारत कराएंगे और आपको उन चश्मों से होने वाले फ़वाइद के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन, हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि सैयद राजू के मज़ार के अलावा तमाम रोज़े शबीह रोज़ा हैं। हम वीडियो के दौरान इन रोज़ों के असल मकाम के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस मुक़द्दस और बाबरकत मकाम पर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन की आमद का सिलसिला साल भर जारी रहता है। हमने कुछ ज़ायरीन से बात की है, निहायत दिलचस्प बातें हुई हैं, वो भी हम आपको वीडियो के दौरान दिखाएंगे। नाजरीन और व्यूवर्स, हम मौजूद हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगी रामपुरा में। ये एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। नजीबाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये जगह दरगाह आलिया नजफ़ हिंद के नाम से मशहूर है। नजफ़, जैसा कि सबको मालूम है, नजफ़ अशरफ मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से पूरी दुनिया में फ़ेमस है। उसी के कॉपी, उसी रोज़े के एक हम शबीह यहाँ पर मौजूद है मौलाए कायनात के रोज़े के नाम से, जिसको किसी ज़माने में दादा राजू ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था, मुतारफ़ कराया था। हम आपको वो जगहें भी दिखाएंगे, वो तमाम रोज़े भी दिखाएंगे और दादा राजू के बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सब चीज़ों की यहाँ पर ज़ियारत कराएंगे। हम गेट में से अंदर घुसने के बाद यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप यहाँ किस सिलसिले में कब से दुकान लगाते हैं? 7-8 साल से स्टॉल पे नकाब वगैरह। अच्छा, यहीं पर ही रहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम तनवीर अब्बास, मैं मेमन सादात का रहने वाला है। अच्छा, आप मेमन सादात के रहने वाले हैं, यहीं पर ही ये दुकान लगाते हैं। यहाँ का उर्स वगैरह या कुछ वो तारीख़ें जिनमें यहाँ भीड़ होती हो, या यहाँ पर कुछ तकरीबात होती हों या मजालिस होती हों? यहाँ पे मस्जिद के सिलसिले में मस्जिद होती हैं मखसूसी। अच्छा, किन दिनों में होती हैं? ये होती है मई, ये होती है 26 मई से लेकर 30 मई तक होता है। चांद की तारीखें बता सकते हैं? मई का प्रोग्राम होता है। मई अच्छा, मई में ही होता है? मई में होता है प्रोग्राम। अच्छा, मई तक का मई में प्रोग्राम होता है, 4 दिन का प्रोग्राम होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो प्रोग्राम 4 दिन तक बराबर चलता रहता है। बेहतर, शुक्रिया। नाजरीन, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरगाह आलिया नजफ़ हिंद ख़ास तौर से इसी जगह के लिए कहा जाता है, और सबसे बड़ी और मरकज़ी जो ज़ियारत गाह है, जो मज़ार है, जो रोज़ा है, वो यही है जिसको कि निस्बत है मौला अली अलैहिस्सलाम से। आप
اس کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ بھیجیے اور ساتھ ساتھ زیارت کیجیے۔ آپ کا نام علی ہے، آپ کا لقب حیدر ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، آپ پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی ولادت 13 رجب کو ہجرت نبوی سے تقریباً 23 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے اصل مزار مبارک کے بارے میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ کچھ اہل سنت علماء کے مطابق آپ کی تدفین قصر الامارہ کوفہ عراق میں ہوئی، لیکن سب سے معتبر روایات کے مطابق آپ کا اصل مزار روضہ حیدریہ نجف اشرف ہے، جو کہ عراق میں واقع ہے، اور ایک دعوے کے مطابق مسجد ازرق، جو کہ افغانستان کے ایک شہر مزار شریف میں ہے، وہاں بھی آپ کا مزار بتایا جاتا ہے۔ بہرحال جتنی بھی جگہیں آپ سے منسوب ہیں، ان تمام مقامات پر روحانی فیوز کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو بھی معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تمام فرقہائے اسلامیہ میں سیاسی اور روحانی طور پر ایک محترم اور معتبر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ آپ انتہائی درجے کے متقی اور قرآن و سنت پر مستقل عامل ہیں۔ اظہار نبوت کے بعد آپ مسلسل اور مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے وہ مجلس مشورہ ہو یا دعوت تبلیغ کا میدان ہو یا کفار سے ہونے والے مباحثے ہوں یا پروردگار کی عبادت ہو۔ غرض یہ ہے کہ ہر مقام پر علی بن ابی طالب کی ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ میں آپ کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا۔ شب ہجرت آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بستر رسالت پر شب گزاری فرمائی۔ بعد ہجرت نبی کریم نے مومنین کے درمیان مواخات کو قائم کرتے ہوئے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ اہل بیت میں شامل ہیں۔ من کنت مولاہ فعاد علی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تمام فرقہائے اسلامیہ کے نظر میں صحیح اور متفق علیہ ہے۔ علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے۔ علی کی ذات والا وجہ فخر زہد و طاعت ہے، علی کی ذات والا وجہ فخر زہد و طاعت ہے، علی کا روئے انور دیکھنا عین عبادت ہے، علی کا روئے انور دیکھنا عین عبادت ہے۔ علی وہ جنہوں نے چیر پھینکا ہے ازدر کو، علی وہ جنہوں نے چیر پھینکا ہے ازدر کو، علی وہ ہیں اکھاڑا ہے جنہوں نے باب خیبر کو، علی وہ ہیں اکھاڑا ہے جنہوں نے باب خیبر کو، علی وہ ہیں جو یکتا فن تیغ آزمائی میں، علی وہ ہیں نہیں جن سا کوئی مشکل کشائی میں، علی وہ ہیں جو یکتا فن تیغ آزمائی میں، علی وہ ہیں نہیں جن سا کوئی مشکل کشائی میں۔ علی رتبے میں اعلیٰ ہے، علی درجے میں بالا ہیں، علی رتبے میں اعلیٰ ہیں، علی درجے میں بالا ہیں، علی مقبول دربار خداوند تعالی ہیں، علی مقبول دربار خداوند تعالی ہیں، علی ہیں اہل بیت مصطفیٰ میں یہ روایت ہے، علی ہیں اہل بیت مصطفیٰ میں یہ روایت ہے۔ یہی ہے مومن کامل جسے ان سے محبت ہے، وہی ہے مومن کامل جسے ان سے محبت ہے۔ خدا کے گھر میں پیدائش ہوئی جن کی علی وہ ہیں، خدا کے گھر میں پیدائش ہوئی جن کی علی وہ ہیں، سخی وہ ہیں، غنی وہ ہیں، جری وہ ہیں، ولی وہ ہیں۔
خدا کے گھر میں پیدائش ہوئی جن کی، علی وہ ہیں، سخی وہ ہیں، غنی وہ ہیں، جری وہ ہیں، ولی وہ ہیں۔ علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت درگاہ عالیہ نجف ہند میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے روضے پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے میڈیا پربھاری جناب ضیاء عباس نقوی صاحب۔ ہم نقوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس جگہ کے بارے میں، اس درگاہ کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالیں، یہاں کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں AVL چینل کا اپنے ساتھیوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ درگاہ شاہجہاں کے کاریہ کال میں جب اورنگزیب نے شاہجہاں سے بغاوت کری اور ان کے سپہ سالار سید راجو جو ان کے باڈی گارڈ تھے ان کا اریسٹنگ وارنٹ کر دیا، تو وہ چھپتے چھپاتے کسی بھی طرح یہاں گھنی جنگل تھا، فارسٹ، اس میں آگے چھپ گئے ہو اور ہر وقت ناد علی کا تسبیح کا ورد کرتے تھے۔ رات میں گاؤں میں سونے چلے جاتے تھے، تو ایک بار دن میں ایک گاؤں سے برہمن یہاں پہ گھاس کاٹنے آتے تھے، نابینا ان کو گاؤں کا کوئی لڑکا چھوڑ جاتا تھا، تو اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور ان سے آگے کہا کہ اے شخص جاؤ، گاؤں میں سید راجو ہوں گے، ان سے کہنا جن کو تم ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہو وہ ملنے کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ بولا کہ مجھے تو بینائی میری کم ہے، میں سہارے سے جاتا ہوں، کوئی لڑکا آئے گا تبھی جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر کے کھولو، اب انہوں نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو اس میں بہت آنکھیں ان کی نورانی ہو گئی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ انہوں نے دیکھا ایک گھڑ سوار ہے، نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے گاؤں میں گئے اور سید راجو سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سید راجو چلے، ان کے پیچھے پیچھے گاؤں کے بہت لوگ آئے، یہاں پر آ کر دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپ پہ ایک بہت بڑا نشان اور ان کے گھوڑے کے جھاگ پڑے ہوئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ گھوڑوں کے نشان، گھوڑوں کے سموں کے نشان جو ہے وہ جی اسی جگہ پہ انہوں نے اس کو فی الحال ڈھک کر اور خوب روئے۔ رات میں ان کو بشارت ہوئی کہ آپ میری یہاں پہ یادگار بناؤ۔ فلج یہ چشمہ تبھی سے خود بخود 2 چشمے یہاں سے جاری ہوئے، ایک تو یہ ہے، یہ پانی کا چشمہ، یہ گندک والے پانی کا جس کو وہ ادھر ہے سید راجو کے سامنے، گندک والا جو ویسے یہ ویسا چشمہ، یہ ایسا، اس سے شفا ملتی ہے، قدرتی پانی، جی قدرتی یہ نکلا ہے، دونوں چشمے قدرتی یہاں سے نکلے۔ تو دھیرے دھیرے اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا گیا اور الحمدللہ آج یہ بہت انٹرنیشنل، جی ماشاءاللہ آج اس کا ایک دنیا ایک بڑا نام ہے، ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہر عالم تشیع میں خاص طور سے اس کو ساری دنیا میں بہت اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے، درگاہ عالیہ نجف ہند کو۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے دوسرے طبقے اہل سنت حضرات بھی آتے ہیں؟ ہاں، ایٹ اے ٹائم ابھی بھی ہیں یہاں پر، اچھا، ہندوز بھی ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہر دھرم سب کو یہاں سے شفا جیسا کہ ملتی ہے۔ تمام اولیاء اللہ کی درگاہوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کسی مذہب کے نام سے، کسی دھرم کے نام سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ہر آنے والے کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ ویسے ہی اس درگاہ کے ساتھ بھی ہے، یہاں بھی بلا تفریق مذہب و ملت انسان ہونا چاہیے، انسان آئے اپنی مرادیں یہاں پہ مانگے، سچے دل سے یہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے تو اس کی مرادیں بہرحال یقیناً پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس روزے کی زیارت کی وہ منسوب ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام کے روزے کے ٹھیک شمال میں یعنی اتر کی سائیڈ میں روزہ ہے جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، ہم آپ کو اس کی زیارت کرا رہے ہیں، آپ ادب کے ساتھ اس روزے کی بھی زیارت کریں۔ جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا
جن کو تمام دنیا کی خواتین کی سرداری کا شرف پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ آپ جگر گوشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ اور جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ کا اصل مزار مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ آپ کے بارے میں متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاہ فقد آذانی، یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے بھی تکلیف پہنچائی۔ ابھی آپ نے جو زیارت کی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی، اس سائیڈ میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا روزہ ہے، شمال کی جانب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا روزہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں جناب بی بی سکینہ کا روزہ ہے، اور یہ ابھی ایک جالی کے اندر ہے، اس کی آپ زیارت کریں۔ جناب سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام رباب بنت امرؤ القیس ہے، آپ کا اصل نام آمنہ اور آپ کا لقب سکینہ ہے جو کہ آپ کی پہچان ہے۔ حضرت سکینہ اپنے زمانے کی سب سے نیک، عاقل، متقی، عقل مند اور خوش اخلاق اور خوبصورت بچی تھیں۔ امام عالی مقام نے ایک بار بی بی سکینہ کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اکثر ذات حق میں غرق رہتی ہیں۔ آپ کی شہادت 12 صفر سن 61 ہجری میں ملک شام کے قید خانے میں بہت ہی چھوٹی سی عمر میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس درگاہ کی خاص کرامتوں میں سے کچھ کرامتیں یا معجزہ کہیے۔ جب یہاں پہ اس درگاہ کے بارے میں جو آپ نے ہمارے بھائی ضیاء عباس صاحب سے سنی ہے بات، جب اس درگاہ کے بارے میں سنا گیا کہ یہاں پہ مولائے کائنات آئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جوگی پورہ میں 2 پانی کے چشمے پھوٹے تھے، جس میں سے ایک یہ سادے پانی کا چشمہ ہے، ابھی اسے گھیر دیا گیا ہے، اس کا پانی نیچے کو ہوتا ہوا ادھر دوسری طرف ٹنکی میں جاتا ہے۔ لوگ تمام بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس چشمے کے پانی کا استعمال کرتے ہیں اور اس پانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دادا راجو کا مزار، جس کو ہم بعد میں آپ کو دکھائیں گے، ان کا روزہ، اس کے برابر میں ایک گندک کے پانی کا چشمہ ہے جس میں لوگ غسل کرتے ہیں، تمام قسم کے جلدی امراض ہوں جیسے پھوڑے، پھنسی، کوئی بھی چرم روگ کسی بھی طریقے کا، اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ فی الحال اس چشمے کی زیارت کریں۔ ناظرین، میرے پیچھے جو آپ ہال دیکھ رہے ہیں یہ مولانا شمس الحسن کے نام سے منسوب ہے، مولانا شمس الحسن ہال کہلاتا ہے۔ جو یہاں پہ مجالس ہوتی ہیں ان کو دور دور سے آنے والے خطیب حضرات اسی حال میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حال لوگوں کے، زائرین کے یہاں رہنے کے لیے کام آتا ہے۔ بڑی افادیت ہے، کافی وقتوں سے بنا ہوا یہ ہال ہے اور یہ یہاں کے لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ جس روزے پہ اب آپ زیارت کرنے والے ہیں، جس روزے پہ آپ حاضر ہیں، اس کی نسبت ہے مولا عباس علیہ السلام سے۔ مولا عباس علیہ السلام حضرت علی کے فرزند، حضرت امام حسین کے بھائی اور وفا کی زندہ مثال، یہ ان کا روزہ ہے، ان کے نام سے منسوب ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے زیارت کریں۔ جناب ابو الفضل العباس، آپ حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی خاندان ہاشمیہ کا چاند کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک خطاب عباس علمدار بھی ہے، کیونکہ لشکر حسینی میں سالاری کا منصب آپ ہی کے حصے میں آیا تھا۔ آپ نہایت بہادر اور شجاع تھے۔ حضرت عباس کی پیدائش 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اس وقت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولیں جب تک امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے لیا۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر
سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت کی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہی آپ کا نام عباس رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہی آپ کی تعلیم و تربیت کی اور آپ نے فنون سپاہ گری و جنگی علوم اور مروجہ تمام اسلامی علوم خصوصاً علم فقہ کی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی تھی، اور 14 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی آپ ثانی حیدر کہلانے لگے تھے۔ عباس ابن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری کے لیے مشہور تھے، اور اسی لیے آپ کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے سخت عاشق و گرویدہ تھے، اور انتہائی سخت حالات میں بھی آپ نے اپنے بھائی کا نہ تو ساتھ چھوڑا اور نہ ہی کبھی حکم سے سرتابی کا خیال بھی دل میں آیا۔ جیسی وفاداری آپ نے کی ہے، دنیا نے بے ساختہ آپ کو شہنشاہ وفا کا خطاب دے دیا۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور عالم ساتھ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ پانی لانے کی کوشش میں آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا اصل مزار کربلا معلی میں ہے۔ خورشید قبولیت جس کا رخ زیبا ہے، عباس مرادوں کا ایک ایسا سویرا ہے، عباس مرادوں کا ایک ایسا سویرا ہے، عباس تیری مدحت قرآن کا خیمہ ہے، آیات کی بندش ہے، تطہیر کا پہرا ہے، آیات کی بندش ہے، تطہیر کا پہرا ہے۔ تو عباس تیرا ثانی دنیا میں کہاں ممکن، عباس تیرا ثانی دنیا میں کہاں ممکن، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تجھے مانگا ہے، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تجھے مانگا ہے۔ تو حیدر کی جلالت سے سورج پلٹایا تھا، حیدر کی جلالت سے سورج پلٹایا تھا، عباس کی ہیبت سے
ٹھہرا ہوا دریا ہے، عباس کی ہیبت سے ٹھہرا ہوا دریا ہے، معصوم عالم کا بیٹا تجھے کہہ دینا، معصوم عالم کا بیٹا تجھے کہہ دینا، عظمت کے مصلح پر تطہیر کا سجدہ ہے، عظمت کے مصلح پر تطہیر کا سجدہ ہے، عظمت کے مصلح پر تطہیر کا سجدہ ہے۔ کی ہو شان ایمان کی ہو جان، تم وارث قرآن، یہ ہے میرا ایمان۔ کیا دیر ہے آقا، سب ہے تمہارے پاس، یا حضرت عباس اے سرور جیسان، عالی تیری درگاہ ہے، در کا تو ہے نور، سب کو ہے تیری چاہ، امید لیے آیا ہوں تیرے پاس، یا حضرت عباس وہ پیاسی سکینہ اس کا مجھے صدقہ، زینب کا وسیلہ لایا ہوں میں عباس، اب لوٹ کے مولا جاؤں نہ میں بے آس، یا حضرت عباس شبیر کے جانی مولا کی نشانی، اے حیدر ثانی سن لو یہ کہانی، ملتا نہیں پانی بے حد ہے مجھے پیاس، یا حضرت عباس وہ صبر و صبیر، وہ اکبر و اصغر، وہ عابد و مستر، وہ باخر و ظفر، وہ موسی و رضا، ان سب کا وسیلہ لایا ہوں تیرے پاس، یا حضرت عباس ہو دور ترنگی مل جائے روشنی، بہرے تقی نقی وہ حسن عسکری، ان سب کا وسیلہ لایا ہوں میں عباس، یا حضرت عباس نرجس کے لال کا صدقہ ہو اب عطا، دل کی ہے یہ دعا ہو جلد موجودہ، گھر جاؤں ساتھ ساتھ در سے تیرے عباس، یا حضرت عباس گرتوں کو سنبھالو مرتوں کو بچا لو، گردش سے نکالو بے کس کو بچا لو، روزے پا بلا لو یا حضرت عباس، یا حضرت عباس اے صاحب عالم جائے کہاں پر ہم، شبیر کی قسم مجھ پا ہو آپ کرم، سن لیجئے مولا یا حضرت عباس، یا حضرت عباس لایا ہوں میں فریاد، سن لو میری رودات، رہتا ہوں میں ناساد، غم سے کرو آزاد، ہر طرح خوشیاں جائیں مجھے راس، یا حضرت عباس یہ ہاتھ تو میرے دامن و آپ کا لپا ہے، یہ دعا دل میں ہے مدعا، دنیا میں آپ کا باخر نہ ہو اداس، دنیا میں آپ کا علی کو سر نہ ہو اداس، یا حضرت عباس، یا حضرت
नाजरीन, इस जगह पे लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं, बहुत सारे जगहों से सफ़र करके आते हैं। ऐसे ही हमारे सामने एक शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जनाब, आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मोहम्मद जिया जैदी, ये मोहम्मद जिया जैदी साहब कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? जिला शामली। कैराना ज़िला शामली से आए हुए हैं। आप यहाँ आते रहते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, बचपन से अपनी वालदा के साथ आता था यहाँ। आपके आने का मकसद क्या होता है? मेरे आने का मकसद है कि अपनी दिली मुरादें पूरी करवाना, और जो परेशानी है वो सब दूर होती है यहाँ आपकी मुरादें यहाँ पूरी होती हैं, आपकी परेशानियाँ यहाँ आने के बाद दूर होती हैं। होती है। क्या आपको यहाँ आने के बाद दिली तौर पर सुकून मिलता है? बहुत ज़्यादा जाने को दिल भी नहीं चाहता। इन दरगाहों की कशिश और खुसूसियत ये है कि यहाँ पे आने वाला यहाँ पे बार बार आता है और उसका यहाँ से जाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन चूंकि इंसान है, उसके साथ मजबूरियाँ जुड़ी हुई हैं, उसे जाना भी पड़ता है, लेकिन एक तमन्ना लेके जाता है वो यहाँ से कि उसे यहाँ फिर आना है। नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसी ज़ायरा मौजूद हैं जो उम्र के अच्छे खासे पड़ाव पर हैं और इस किस्म के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हम अपनी माँ जैसी मोहतरमा से पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कमर बानो। आप कमर बानो साहिबा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? हम कैराने से आए। आप यूपी के कैराने से ही आई हुई हैं। कितने वक्तों से आ रही हैं अम्मा आप यहाँ पर? मैं तो बताऊँ, मोहम्मद अली क्या उम्र है? 50-55 साल से आप यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं। आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, मेरा दिल भी नहीं चाहता। अब जाने का हो रहा, अभी से मुझे नींद में नहीं आती। ये आपकी मोहब्बत है मासूमीन से रिलेटेड, मौला अली अलैहिस्सलाम से रिलेटेड आपकी मोहब्बतें हैं। आपकी जो मन्नतें, मुरादें, ख्वाहिशात हैं वो यहाँ पूरी होती हैं, आपकी दुआएं यहाँ कबूल होती हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है मेरा मोहम्मद अली, वो यहीं का है। अच्छा, हाँ, वो यहीं का मौला का दिया हुआ है। वो आपकी सबसे बड़ी जो मुराद है, जो सबसे बड़ा बेटा आपको, वो इन्हीं की दुआओं से आपको इन्हीं के दुआओं से मिला है। मुझे बशारत हुई थी बाकायदा, मैं आई थी यहाँ, तो मुझे फिर उसके बाद वो यहीं का दिया हुआ है मौला का। उसके बाद है ये सब। इस तरीके से न जाने कितने लोग हैं जिनकी मन्नतें, मुरादें यहाँ पे पूरी होती हैं। अगर नाजरीन हम आपको ये सब दिखाने लग जाएं तो हमारे पास क्या, आपके पास भी वक्त नहीं होगा देखने के लिए, लेकिन बहरहाल जो थोड़ा बहुत कब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ के बारे में थोड़ा दिखाएं। इसी तरह हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई है जनाब से, हम गुजारिश करेंगे आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम सैयद तालिब हुसैन जौहरी। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? यहीं जोगीपुरे। यहीं जोगीपुरे के मकामी रहने वाले हैं। क्या आप हमारे नाजरीन को कुछ ऐसा बता सकते हैं जो उनकी मालूमात में इजाफे का सबब बने? इस तरह की जानकारी चाहिए। यहाँ की तारीख से मुताल्लिक़ कुछ बात, कुछ अनोखी या नादिर बात, या कोई करामत या मौजज़ा? यहाँ तो हर वक्त मौजज़ा है, जब जो आता है वो कामयाब होकर जाता है, अपनी मुराद लेके जाता है। यहाँ कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की। यहाँ क्या मुरादें पूरी होने के लिए किसी मखसूस मसलक से, जैसे कि अहले तशय्युअ से जुड़ा होना ज़रूरी है, या किसी भी मसलक, किसी भी मजहब के आदमी की मुराद पूरी होती है? नहीं, ये दरगाह है मौला अली की जी, ये कायनात के मालिक है, बिल्कुल, और कायनात में रहने वाला हर आदमी इस दर पे आ सकता है। सबकी मुरादें यहाँ पे पूरी हाँ, सबकी पूरी होती है। आप इतने वक्तों से यहाँ हैं, यहाँ के मकामी हैं, जी, तो यहाँ इस दरगाह के, यहाँ के मकामी लोगों पे क्या असरात है? क्या माशाल्लाह बहुत अच्छे असरात हैं। इस दरगाह की वजह से लोग काफ़ी तरक्की कर गए, पढ़ लिख लिए, अपने रोजगारों पे लग गए, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। वाह, एक बरकत यहाँ इसकी वजह से लोगों पर दर की वजह से सारी बरकत है। जंगल में क्या रखा था? बिल्कुल, ये तो जंगल है, बेशक बेशक। लेकिन ये मौला का करम है कि ये जंगल कामयाबी। जिन जगहों पर अल्लाह के वलियों की नजरें हो जाती हैं, वो चाहे जंगल हो या कुछ भी हो, तो बहरहाल बरकतों का मरकज बन जाए। जी 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 जी। और कोई खिदमत? हमारे साथ एक और नौजवान ज़ाहिर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो जनाब अली, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद कासिम साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? फ्रॉम लखनऊ। आप लखनऊ से हैं? लखनऊ किस जगह से हैं भाई? लखनऊ से मैं आया हूँ ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज से हैं। और आप यहाँ पहली बार आए हैं? आते रहते हैं? ये मेरा 7वां दौर है। मैं अब 7वां चक्कर है मेरा। 7वां चक्कर है आपका।
تو آپ یہاں کس مقصد سے آیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ سنتے ہیں کہ مطلب کافی لوگوں کی دلی حاجتیں مطلب قبول ہوتی ہیں گی، اور مطلب روزے پہ آتے ہیں، اور یہ در ایسا در ہے کہ مطلب جو ہے سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں اپنی بھی انہی سے ہی دعا قبول ہم آپ کرانے سے کے یہ لیے. پوچھنا چاہیں گے جی. کہ آپ جو اتنی بار آئے ہیں یہاں جی. پر، آپ کی کچھ دعائیں یا آپ کی مرادیں منتیں پوری ہوئی ہیں؟ جی ضرور پوری ہوئی ہیں گی، بے شک. آپ کو یہاں آنے کے بعد کچھ روحانیت کا احساس ہوتا جی ہے؟ بے شک ہوتا ہے گا. یہاں آنے سے پہلے اور یہاں آنے کے جو بعد کی زندگی ہے، کیا آپ اس میں کچھ یہاں آنے کے بعد بدلاؤ محسوس کرتے جی ہیں؟ ضرور، میں نے یہ دیکھا ہے. میں اب یہ میرا 7واں دور ہے، میں آتا ہوں 2 مہینے کے بعد آتا رہتا ہوں. میں جب آتا ہوں تو مجھے اچھا یہاں پہ بہت لگتا ہے. جب میں جانے لگتا ہوں تو جیسے روزوں سے اداسی چھانے لگتی ہے گی، تو مطلب اندر سے دل غمگین ہونے لگتا ہے گا، رونا آنے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں اس در کو چھوڑوں نہیں. سمجھ لیجیے. یہ تو آپ کی محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں جو اس کے جی. ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میں پوچھنے کا جو میرا مقصد ہے کہ ان دروں پہ آنے کے بعد ہر انسان کے اندر کچھ مثبت تبدیلیاں، یعنی پازیٹیو چینج آتا ہے. جی ضرور. تو آپ کی زندگی میں کچھ اس طریقے کے پازیٹیو چینجز آئے ہیں؟ جی آئیں گے، کافی آئیں گے چینجز. جو بھی مانگا ہے وہ مجھے اس در سے ضرور ملا ہے گا، اور انشاءاللہ جو بھی اور مانگیں گے وہ بھی انشاءاللہ ملے گا. مجھے یقین ہے، اور میں اسی عقیدے ہی سے یہاں پہ آتا ہوں. ہم بھی امید کرتے ہیں، بلکہ یقین ہے ہمیں آپ کے لیے کہ جو بھی آپ کو اس در سے آپ مانگیں گے، آپ کا مانگا ہوا انشاءاللہ پورا ہوگا، آپ جی. کو ملے گا. ہمیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا. شکریہ. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس طریقے کے خیالات اور لوگوں میں بھی آپ بے شک. کچھ اگر آپ میسیج دینا چاہیں ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں کو، تو آپ میسیج دے سکتے میں ہیں. یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس در پہ ضرور آئے. اس در پہ تمام حاجتیں لوگوں کی آتی، مرادیں پوری ہوتی ہیں، جس طرح سے میری ہوتی ہے. مقصد کے حساب سے آئے اپنا، اور اس در پہ جب بھی آئے تو اپنے چینجنگز، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر مولا علی کو ہم مانتے ہیں، اگر ہم مولا علی کی شیدائیں ہیں، تو مجھے جیسے مولا علی جس رستے پہ چل رہے ہیں اسی رستے پہ بھی ہم لوگ کو بھی چلنا ہے. جو مولا علی ہم لوگ کو بتا کے گئے ہیں اسے فالو کرنا ہے. پلیز پہلے تو سب سے پہلے اسلام نے نماز کے بارے میں بتایا ہے، تو ہمارے اپنے جتنے بھی ہمارے عالم دین بھی اسی نماز کی وجہ بتاتے ہیں گی کہ نماز قائم کیجیے، اول نماز ہے. اور انشاءاللہ اس در پہ آپ سب لوگ مومنین آئے، یہاں اپنی تمام دلی حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی. جو آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ وہ اس در پہ ضرور پورا ہوگا. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور زائر موجود ہیں، ہم ان سے کچھ بات کریں گے. تو جناب سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام شمیم ہے. شمیم بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ سرسی. سرسی سے آئے ہوئے ہیں. مراد آباد کے پاس ایک تاریخی قصبہ ہے سرسی، وہاں سے آئے ہوئے ہیں جناب شمیم صاحب. آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں؟ پیدائشی یہاں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے. آپ کی پریشانیاں یہاں آنے کے بعد دور ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں یہاں آنے کے بعد پوری ہوتی ہیں. پوری ہوتی ہیں. صرف ہماری نہیں، جتنے زائرین آتے ہیں انشاءاللہ سبھی مراد یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اچھا، تو آپ کتنے وقتوں پہ یہاں کا دورہ کرتے ہیں؟ کتنے وقت کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں؟ ہم تو مہینے میں 1-2 بار آ جاتے ہیں. مہینوں میں 1-2 بار آتے ہیں. اور ہمیشہ مولا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک یہاں اچھا سے گھر دے دے، ہم یہاں آتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ جو آپ کا منوکامنا یا جو مراد ہے آپ کی مولا سے، اگر مولا بہتر سمجھے تو آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ اس جگہ کے بارے میں آپ بتائیں. یہاں تو ہر قوم کے انسان آتے ہیں، کسی دھرم کا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی لوگ آتے ہیں، سبھی کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں. ابھی 10-15 دن پہلے جب میں یہاں سے وہاں سے اپنے گھر سے وطن کے یہاں کے لیے آیا تھا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. بالکل جیتا موجودہ بتا رہا ہوں مولا کا یہاں کا. 15 دن پہلے میری بہت زیادہ طبیعت علیل تھی. جب اپنے گھر سے چلا تھا لگ بھگ 7 ڈاکٹر میں نے چینج کیے تھے، 7 ڈاکٹر. اس کے بعد میں نے عقیدہ کیا اب کوئی دوائی نہیں کھاؤں گا، اب جا کے مولا سے مراد مانگوں گا تو دعا مانگوں گا انشاءاللہ وہاں ٹھیک ہوں گا. تو راستے میں 4 مصرے یعنی 4 ایک قطعہ میں نے کہا تھا مولا. بالکل ارشاد. جب اپنے گھر سے نجف ہند جو اوپر کے لیے میں نے سفر کیا، طبیعت میری کافی زیادہ علیل تھی. میں نے مولا سے دعا کی اور مولا کی بارگاہ میں نے 4 مصرے کہے کہ بڑے یقین، بڑے اعتبار سے مولا تمہارے پاس میں آیا ہوں التجا لے کر، اور زمانہ طنز کرے گا میری محبت پر اگر یہاں سے میں لوٹا نہیں شفا لے کر. اگر یہاں سے میں لوٹا نہیں شفا لے کر. مولا نے میری دلی مراد پورے کی اور اس وقت میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں. ناظرین،
درگاہ عالیہ نجف ہند کے اندر ایک خاص مقام جن کی دعاؤں کی بدولت یہاں پہ معجزے ہوئے، ان کا یہ مزار ہے۔ یہ مزار منسوب ہے دادا راجو صاحب سے۔ روایت یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے کسی وجہ سے ناراض ہو کے ان کو گرفتاری کا پروانہ ان کے لیے جاری کر دیا تھا۔ اس سے چھپتے چھپاتے سفر کرتے کرتے دادا راجو اس مقام پر پہنچے اور یہاں پہ انہوں نے پناہ لی۔ مقامی لوگوں نے آپ کی کافی حفاظت کی۔ کچھ لوگ آپ کو یہاں کافی سپورٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ دادا راجو ہر وقت ناد علی کا ورد کیا کرتے تھے، مولا علی کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی فوج ان کو پوچھنے والے یہاں پہ بہت سارے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ایسے ہی میں ایک بار ناد علی کا ورد کرتے کرتے آپ سو گئے اور ایک مقام پر جہاں پہ ہم نے آپ کو بھی زیارت کرائی کچھ وقت پہلے مولا علیہ السلام کے روزے کی، وہاں پر ایک چرواہے کو گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں اور آنے والے نے اس سے پوچھا کہ ہمیں سید راجو سے ملنا ہے، ہمیں ان تک لے چلو۔ چونکہ سید راجو کے پیچھے اس وقت کافی فوجیں ان کی تلاش میں تھیں، وہ آدمی ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں چونکہ نابینا ہوں میں وہاں تک جا نہیں سکتا۔ تو آنے والے نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، بفضل پروردگار اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بہت خوش ہوا تو اس سے کہلوا کے بھیجا کہ جاؤ سید راجو سے کہنا کہ جنہیں تم بلا رہے تھے وہ ہم آ گئے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پہ یہ معجزہ ہوا۔ سموں کے گھوڑوں کے نشانات وہاں پہ موجود ہے اور اسی جگہ پہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا روضہ ہے۔ تو اس جگہ کو ڈسکور کرنے والے، اس جگہ کے بارے میں جو معجزہ ہوا ہے اس کو کرنے والے جناب سید راجو صاحب کا یہ مزار ہے۔ اس کی آپ اندر سے زیارت کریں اور اپنے ایصال ثواب میں جناب راجو صاحب کو بھی یاد رکھیں۔ ان درگاہوں کے اصل بانی جناب سید راجو صاحب جو کسی وجہ سے بادشاہ وقت کے عتاب کا شکار ہو کر یہاں جوگی رامپورہ میں چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، آپ کی زبان پر ہر وقت یا علی ادرکنی جاری رہتا تھا۔ اس علاقے کے لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے اور آپ کے معتقدین میں تھے۔ آپ کی وجہ سے اور آپ کی برکت سے اس علاقے کے لوگوں پر خداوند کریم کا خاص فضل ہوا اور ایک نابینا کو آنکھوں کی روشنی مل گئی اور اس گمنام جگہ کو پروردگار عالم نے ایسی شہرت بخشی جس کی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس جگہ پر آنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ آپ لوگ زیارت کے ساتھ ساتھ جناب سید راجو صاحب کے لیے بھی ایصال ثواب کریں اور ان کے مراتب کی بلندی کی دعا بھی ضرور فرمائیں۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے چھوٹے نواسے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند و جگر گوشہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ متفقہ تواریخ کے مطابق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت ہی آپ کی شہادت کی خبر دی تھی اور آپ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا تھا۔ رسول اکرم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور آپ کے گلے مبارک کو بوسے دیا کرتے تھے۔ آپ کو جوانان جنت کے سردار کا خطاب بھی دربار نبوی سے ہی ملا تھا۔ ایک مرتبہ کمسنی میں آپ دوران نماز جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، آپ ان کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا۔ جب تک آپ خود پشت سے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ بعد نماز آپ نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ خوشخبری سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان آپ کے منہ میں دے دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن آپ کی پہلی خوراک بنا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان بنی ہاشم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر اکرم کو تھا، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور اسی وقت سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا تذکرہ اہل بیت اطہار کی زبانوں پر رہنے لگا۔ روایات کے مطابق آپ شکل میں کافی حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ آپ اصحاب کسامہ سے ہیں اور آپ شریک مباہلہ بھی ہیں اور آپ آیت تطہیر کے شرکاء میں سے بھی ہیں۔ اصلی نظام اسلام کے خلاف قائم کی گئی سلطنت میں جب یزید ملعون نے اپنے آپ کو خلیفہ اسلام کہہ کر متعارف کرایا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا طلبگار ہوا تو آپ نے انکار فرما دیا اور اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے خروج کیا اور تمام تر مراحل سے گزرتے ہوئے آخر کار میدان کربلا میں وارد ہوئے اور اپنے تمام اصحاب اور اہل خانہ جس میں بچے بھی شامل ہیں ان سب کی قربانی حق کے لیے، حق کے قیام کے لیے پروردگار کے حضور پیش کی، اور 10 محرم کو بوقت عصر دوران نماز فوج اشقیاء نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ آپ کا اصل مزار مبارک عراق میں کربلا میں ہے۔ آپ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یعنی حسین بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، دین بھی حسین ہی ہے اور دین کو بچانے والا قلعہ بھی حسین ہی ہے۔ اپنا سر دے دیا حسین نے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔